अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में जिस्म के रोंगटे खड़े करती दहशतनाक, हैरतनाक और खौफनाक कहानी। ट्रक से सामान उतारा जा रहा था। महरीन खालिद और इसकी 9 साला बेटी फरवा इस खूबसूरत मकान के सामने खड़े थे जो हाल ही में तैयार हुआ था। ये महरीन का बर्थडे गिफ्ट था जो खालिद ने इसे दिया था। खालिद और महरीन गांव की जिंदगी छोड़कर शहर की जिंदगी में दाखिल हो रहे थे। खालिद के माँ बाप विरसे में इसके लिए एक खूबसूरत हवेली और काफी सारी जमीन छोड़ गए थे। खालिद जब पढ़ाई के सिलसिले में शहर आया तो इसे शहरी जिंदगी भा गई। खालिद के वालिद शफकत खालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। जब इन्हें पता चला कि खालिद शहरी जिंदगी को पसंद करता है तो उन्होंने हंसी खुशी खालिद को इजाजत दे दी कि वो शहर में अपना कारोबार कर सकता है। और खालिद ने शहर में प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया जिसने इसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दी। ढलती उम्र बार बार शफकत को मौत के पैगाम दे रही थी और इन्हें बेटे की शादी की फिक्र लाहक हो रही थी। और जब शफकत की तबीयत काफी खराब हो गई तो खालिद वालिद से मिलने गांव आया। पुत्र, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा। शफकत ने खालिद का हाथ पकड़कर अपने बूढ़े हाथों में लेते हुए कहा। अब्बा जी, ऐसी बातें तो ना करें। खालिद ने भराई हुई आवाज में कहा। पुत्र, ये हकीकत है, जो जान दुनिया में आती है वो अल्लाह की अमानत होती है और अमानत हंसी खुशी वापस करनी चाहिए। नीज मेरी जिंदगी कितनी है ये तो सोना रब ही जानता है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है जो तुझसे वाबस्ता है। शफकत ने मुस्कुराते हुए खालिद की तरफ देखते हुए कहा। हुक्म अब्बा जी। खालिद फर्माबरदारी से बोला। खालिद पुत्र, मेरी ख्वाहिश है कि तू अब जल्दी से शादी कर ले ताकि घर में बहू आ जाए, और अगर सोने रब को मंजूर हुआ तो मैं अपने पोते पोतियों को भी देख लूंगा। शफकत ने अपनी निगाहें खालिद के चेहरे पर जमाते हुए कहा। आप जैसे कहें अब्बा जी, मुझे मंजूर है। आपका हुक्म सर आंखों पर। खालिद ने शफकत के सामने सर झुकाते हुए कहा तो शफकत का चेहरा खुशी से खिल उठा। पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोना रब तुम्हारी उम्र दराज करे। शफकत ने खुशी के बायस अपना हाथ खालिद के सर पर फेरते हुए कहा। खालिद पुत्र, अब तू बेफिक्र होकर बता कि तुझे पिंड में या शहर में कोई लड़की पसंद है। मैं तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से करूंगा। नहीं अब्बा, आप जो भी लड़की मेरे लिए पसंद करेंगे वो मेरी पसंद होगी। खालिद ने फर्माबरदार बेटे की तरह कहा। जीते रहो पुत्र। खालिद पुत्र, तेरे चाचे और रिश्तेदार तो दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। मेरे दोस्त हयात को तो तू जानता ही होगा। पुत्र, इसकी बेटी है महरीन, 12 जमातें भी पढ़ी है और काफी समझदार भी है। तूने भी देख रखी है। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? शफकत ने बताते हुए खालिद की राय जाननी चाहिए। अब्बा जी, मैंने फैसला आप पर छोड़ दिया है, खालिद ने कहा। जीते रहो पुत्र। शफकत ने एक मर्तबा फिर तह दिल से खालिद को दुआ दी। बस तू पुत्र, मंगनी वंगनी के चक्कर में हमने पड़ना नहीं और रिश्तेदार हमारे कब्रों में पड़े हैं। मैं हयात से बात करता हूँ, सादा तरीके से निकाह करेंगे और बात खत्म कर देंगे। अब्बा जी, आपकी तबीयत का सुनकर मैं एमरजेंसी में पिंड चला आया था। मैं काफी काम शहर में अधूरे छोड़कर आया हूँ। वो काम मैं निपटा कर वापस आऊंगा, फिर आप अपनी ख्वाहिश शौक से पूरी कर लीजिएगा। खालिद ने कहा तो शफकत ने इस बात में सर हिला दिया। किस्सा मुख्तसर। फिर खालिद और महरीन का सादा तरीके से निकाह हो गया। जब इंसान अपने रब से मोहब्बत करता है और इसके हर हुक्म का ख्याल करता है तो रब भी अब इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने शफकत की ख्वाहिश भी पूरी की। खालिद की शादी के बाद शफकत की तबीयत संभलने लगी और फिर वो भला चंगा हो गया। खालिद शहर से आता और 2-3 दिन रहकर चला जाता। पहले साल ही अल्लाह ने महरीन की गोद हरी कर दी और इसे चांद सी बेटी अता की जिसका नाम शफकत ने फरवा रखा। फरवा जब 7 साल की हुई तो शफकत को अचानक अटैक हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। पहले तो शफकत का आसरा था, लेकिन अब महरीन और फरवा गांव में अकेली थी। खालिद ने गांव में अपना सब कुछ बेचा और महरीन और फरवा को शहर ले आया। ये मकान खालिद ने नया तैयार करवाया था और महरीन को इसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तो कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट?
خالد نے مہرین سے پوچھا۔ بہت خوبصورت۔ مہرین نے مسکراتے ہوئے لفظ بہت کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن پاپا مجھے آپ کا یہ گفٹ بالکل بھی پسند نہیں آیا، ایک طرف کھڑی فروا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو خالد اور مہرین بے اختیار ہنس پڑے۔ کیوں پسند نہیں آیا میری بیٹی کو؟ خالد نے ہنستے ہوئے فروا کے گالوں میں چٹکی بھری۔ آپ کے اس گفٹ کی وجہ سے میری گاؤں کی ساری سہیلیاں چھوٹ گئیں، فروا نے بددستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو مہرین اور خالد کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ تو اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ یہاں آپ کی نئی سہیلیاں بن جائیں گی، خالد نے فروا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو فروا خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مزدور ٹرک سے سامان اتار چکے تھے اور اب مکان کے اندر جانے لگے تھے۔ خالد نے وہ مکان کافی خوبصورت بنوایا تھا۔ گیٹ کے بعد ایک احاطہ تھا جس میں ایک طرف ہری ہری گھاس کا قالین بچھا ہوا تھا، جس میں کئی طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اندرونی دروازہ تھا، اندر چھوٹا سا ہال جس میں آمنے سامنے 4 کمرے، کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ اور ایک کچن تھا۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ اوپر بھی نیچے کی طرح 4 کمرے تھے اور ایک ہی کچن تھا۔ پھر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں جو آخری چھت تک جاتی تھی۔ 2-3 دن سامان ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ خالد رات کو 9-10 بجے گھر آ جاتا تھا اور بیچاری فروا سہیلیوں کی جستجو میں روزانہ مہرین کو تنگ کرتی تھی، اور مہرین روزانہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ بیٹی پہلے مجھے فارغ تو ہو لینے دو، پھر کسی پڑوسی کے گھر چلیں گے۔ ایک روز شائستہ ان کی پڑوسن اپنی 9 سالہ بچی نوشین کے ساتھ ان کے گھر میں آن دھمکی۔ السلام علیکم، شائستہ نے مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، مہرین نے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں حلوہ پکا رہی تھی، سوچا نئے پڑوسی آئے ہیں، ذرا انہیں دے آؤں، اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ شائستہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس جی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی طرف چکر نہیں لگا، میں ذرا سامان کی سیٹنگ میں مصروف تھی، سوچا فارغ ہونے کے بعد آپ کی طرف چکر لگاؤں گی، لیکن آپ پہلے نمبر لے گئے، مہرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شائستہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ فروا نوشین کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میرا نام فروا ہے، فروا نے نوشین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو نوشین نے اپنا نام بتاتے ہوئے فروا سے ہاتھ ملایا۔ شائستہ اور مہرین ہنسنے لگی۔ لو فروا بیٹی، تمہارا مسئلہ تو حل ہوا، تمہیں تو ایک عدد سہیلی مل گئی، مہرین نے فروا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فروا تم روزانہ ہمارے گھر آ جایا کرو، شائستہ نے فروا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شائستہ جی، اس پورے گھر میں ہم ماں بیٹی اکیلی ہوتی ہیں، اسکول سے فارغ ہونے پر نوشین کو آپ یہاں بھیج دیا کرو، مہرین نے کہا۔ جی اچھا، شائستہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوشین چلو، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں، فروا نے صوفے سے اترتے ہوئے کہا۔ تو نوشین بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور پھر فروا نے نوشین کو اپنا پورا گھر دکھایا۔ ویسے ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے بہت خوبصورت، شائستہ نے کہا۔ شکریہ، جواباً مہرین مسکرائی۔ ویسے آپ کے مکان کی تعمیر کے دوران ایک مزدور کی ڈیتھ ہو گئی تھی، شائستہ نے عجیب بات بتائی۔ تو مہرین حیرت سے اپنی کرسی سے یوں اچھلی جیسے کرسی میں کرنٹ ہو۔ وہ کیسے؟ حیرت کے باعث بے اختیار مہرین کے منہ سے نکلا۔ پتہ نہیں، میرے شوہر کے ذریعے مجھے پتہ چلا تھا، شائستہ نے بتایا۔ اچھا، پر خالد نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، مہرین آہستگی سے الجھن امیز لہجے میں بڑبڑائی۔ مما نوشین تو میری بہت اچھی سہیلی بن گئی ہے، فروا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو شائستہ اور مہرین ہنس پڑی۔ اچھا مہرین، اب میں چلتی ہوں، میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، شائستہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھیے تو صحیح، چائے تو پیتی جائیں، مہرین نے اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ پھر کبھی صحیح، جواباً شائستہ مسکرائی اور شائستہ نوشین کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ وہ ایک نسوانی چیخ تھی جس کی آواز سن کر مہرین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کافی دیر وہ سوچتی رہی کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں چیخ کی آواز پڑی تو وہ حیرت سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ چیخ کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ کمرے کی لائٹ آن تھی، حالانکہ سونے سے پہلے مہرین کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ خالد کافی لیٹ آیا تھا اور آتے ہی سو گیا تھا۔ فروا کو سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی
اور لائٹ آف کرنے کے بعد سو گئی تھی۔ فروا کو انہوں نے علیحدہ کمرہ دیا تھا۔ چیخ کی آواز ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں پڑی تو مہرین نے خالد کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ مہرین اٹھ کر بیٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے جگ کو اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور پانی کا ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گئی۔ چیخ کی آواز نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چیخ کی آواز گونجتی تو خاموش رات میں ہلچل مچا دیتی تھی۔ مہرین نے خالد کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی مگر وہ آؤ آ کرتا رہا۔ آخر ہمت کر کے مہرین بیڈ سے نیچے اتری اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ چیخ کی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہال میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ ہال مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے تو ہال کی لائٹ آن کی تھی، یہ آف کیسے ہو گئی؟ مہرین نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہال کی لائٹ آن کی۔ چیخ کی آواز سیڑھیوں کے پاس موجود کمرے میں سے آ رہی تھی۔ مہرین نے فروا کو چیک کیا تو وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ ہال میں آئی اور سیڑھیوں کے پاس موجود کمرے کے پاس آئی جس کا دروازہ بند تھا۔ چیخوں کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ چیخوں کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی عورت پر ظلم کر رہا ہو۔ مہرین کے دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ مہرین نے زور دے کر دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ کمرہ بھی مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرین نے دروازے پر لگے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کیا تو ایک مرتبہ پھر حیرت اس کی منتظر تھی، کیونکہ کمرے میں نہ تو کوئی عورت تھی اور نہ اس پر تشدد کرنے والا۔ اچانک کسی نے مہرین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیختی ہوئی گھومی۔ ارے چیخ کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، خالد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ؟ میں ڈر گئی تھی، مہرین ہلکلاتے ہوئے بولی۔ تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ خالد نے پوچھا تو مہرین خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خالد کو بتائے کہ نہ بتائے۔ آپ تو سو رہے تھے، مہرین نے خالد کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میری اچانک آنکھ کھلی تو تمہیں بیڈ پر نہ پا کر میں حیران ہوا اور تمہارے پیچھے چلا آیا، خالد نے بتایا۔ آپ کی آنکھ کس وجہ سے کھلی تھی؟ مہرین نے خالد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، خالد نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ کہیں آپ کی آنکھ کسی چیخ کی وجہ سے تو نہیں کھلی؟ مہرین نے بدستور خالد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چیخ؟ کیسی چیخ؟ خالد نے الجھن زدہ نگاہوں سے مہرین کی طرف دیکھا۔ کسی لڑکی کی چیخ، مہرین نے بتایا۔ لڑکی کی چیخ؟ خالد مزید الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کسی لڑکی کی چیخ کی آواز تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کئی لمحے سوچتی رہی کہ میری آنکھ کس وجہ سے کھلی ہے۔ پھر چیخ کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ میری آنکھ کس وجہ سے کھلی ہے۔ دوسری حیرت مجھے یوں ہوئی کہ کمرے کی لائٹ آن تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سونے سے قبل میں نے لائٹ کمرے کی آف کی تھی۔ آپ کی طرف میں نے دیکھا تو آپ گہری نیند میں تھے۔ میں نے آپ کو جگانے کی کوشش کی مگر آپ نہیں اٹھے تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو تیسری حیرت میری منتظر تھی۔ ہال کی لائٹ آف تھی۔ میں نے ہال کی لائٹ آن کی، فروا کو کمرے میں چیک کیا تو وہ بھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چیخوں کی آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اس کمرے میں آئی تو یہاں کچھ نہیں تھا۔ مہرین نے خالد کو تفصیلاً ساری بات بتائی۔ مہرین، یہ نیا گھر ہے، صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اگر یہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا، صرف تمہارا وہم ہے۔ چلو اب کمرے میں چلتے ہیں۔ خالد نے مہرین کو بازو سے پکڑا اور مہرین ہچکچاتے ہوئے خالد کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں آئے۔ خالد بیڈ پر لیٹ گیا اور مہرین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ چلو اب سو بھی جاؤ۔ خالد نے سوچوں میں ڈوبی مہرین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ خالد، وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، مہرین نے پختہ لہجے میں کہا۔ خالد نے مہرین کو سمجھاتے ہوئے کہا تو مہرین نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور پاس پڑا ٹیبل لیمپ آن کر لیا۔ اسے تو بند کر لو، خالد اس مرتبہ غصے سے بولا۔ آپ سو جائیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مہرین اس مرتبہ منہ بناتے ہوئے بولی۔
اور خالد نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دھب اچانک چھت سے زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے چھت پر چھلانگ لگائی ہو۔ مہرین حیرت اور پریشانی سے چھت کی طرف دیکھنے لگی اور خالد تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ خالد نے ہکلاتے ہوئے مہرین کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے چھت پر کوئی ہے، جواباً مہرین بھی ہکلائی۔ یہ کیسے گھر میں آپ مجھے لے آئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ خالد کوئی جواب دیتا، ایک مرتبہ پھر دھب کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھت پر کود رہا ہو۔ ایک مرتبہ پھر دھب کی آواز سنائی دی تو خالد تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا اور کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ریوالور نکال لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ مہرین گھبراتے ہوئے بولی۔ چھت پر دیکھنے جا رہا ہوں، اور کیا کرنے جا رہا ہوں؟ خالد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ مت جائیں، مہرین بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ گھبراؤ مت، میرے پاس ریوالور ہے، اب دیکھنا تو پڑے گا۔ ایسا کرو، پولیس کو کال کرو۔ اتنا کہہ کر خالد کمرے سے باہر نکل گیا اور مہرین پریشان کن نگاہوں سے دروازے کو تکتی رہی۔ پھر وہ بیڈ سے نیچے اتری اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کی طرف بڑھی۔ اسی وقت ایک فائر کی آواز گونجی اور مہرین کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کی ٹانگیں بے اختیار کانپنے لگیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے قریب پہنچتی، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور مہرین کی ایک مرتبہ پھر چیخ نکلی۔ کمرے میں ایک نقاب پوش داخل ہوا جس نے خالد کو گردن سے پکڑ رکھا تھا اور ریوالور کی نال خالد کی کنپٹی سے لگا رکھی تھی۔ مہرین ایک مرتبہ پھر چیخنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک اس نقاب پوش کے پیچھے سے ایک اور نقاب پوش نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ مہرین کے چہرے پر مارا اور مہرین چٹکتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ اگر تم نے دوبارہ چیخنے کی کوشش کی تو تمہیں اور تمہارے شوہر دونوں کو ختم کر دوں گا۔ دوسرے نقاب پوش نے ریوالور کا رخ مہرین کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، ہمیں چھوڑ دیجئے، تمہیں جو چاہیے وہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ مہرین روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اگر تم دونوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کی تو ہم اپنا کام کریں گے اور خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر ایسی ویسی حرکت کی جیسی تمہارے شوہر نے کی ہے تو تم دونوں اور تمہاری بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، جلدی کرو، اس کمینے نے پہلے ہی فائر کر کے خطرہ بڑھا دیا ہے، اوپر سے تم ان سے باتیں کر کے مزید وقت ضائع کر رہے ہو۔ جلدی کرو ورنہ یہاں پولیس بھی آ سکتی ہے۔ پہلے نقاب پوش نے ریوالور کی نال کا دباؤ خالد کی کنپٹی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب تم جلدی سے گھر میں جو بھی رقم اور زیورات ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے نقاب پوش نے مہرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمام زیورات اور نقدی اسی کمرے میں موجود ہیں، چلو جلدی کرو۔ مہرین جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور اگلے کچھ لمحوں میں وہ اپنا تمام زیور اور گھر میں موجود نقدی نکال کر لے آئی۔ نقاب پوش نے وہ ساری نقدی اور سارے زیورات ایک رومال میں باندھ لیے۔ اب تم اسے چھوڑو، انہیں میں سنبھالتا ہوں، تم باقی کا کام پورا کرو۔ باس نے پہلے نقاب پوش کو حکم دیتے ہوئے کہا تو اس نقاب پوش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خالد کو چھوڑ دیا۔ خالد اپنی کنپٹی اور گردن سہلانے لگا۔ تم دونوں صوفے پر بیٹھو، باس نے حال میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو خالد اور مہرین خاموشی سے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ سامنے والا کمرہ ہے، باس نے پہلے نقاب پوش کو سیڑھیوں کے پاس موجود کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھیے، ہم نے آپ کو گھر میں جو کچھ تھا وہ دے دیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مہرین نے باس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم نے گھر میں موجود جتنی بھی نقدی اور زیورات تھے وہ ہمیں دے دیے ہیں۔ اس کمرے میں ہمارا 1 گھنٹے کا کام ہے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ باس نے کہا، چلو ٹونی، تم اپنا کام کرو۔ باس نے پہلے نقاب پوش سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو نقاب پوش، جس کا نام ٹونی تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیوں کے پاس موجود کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تو ٹونی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے چیختے ہوئے ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ اس حیرت سے ٹونی کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ٹونی؟ باس نے ٹونی کے قریب جا کر پوچھا۔ خالد اور مہرین بھی حیرت کے باعث اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ٹونی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم چیخے کیوں تھے؟ باس نے دروازے کے ہینڈل کو گھورتے ہوئے اور پھر ٹونی کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تو ٹونی نے حیرت سے باس کی طرف دیکھا۔
बॉस, वो मैंने इस हैंडल को हाथ लगाया तो मुझे एक जोरदार झटका लगा। टोनी ने हकलाते हुए दरवाजे के हैंडल को घूरते हुए कहा। झटका? पागल तो नहीं? इतना कहकर बॉस ने हैंडल को हाथ लगाया तो इसे भी एक जोरदार झटका लगा और बॉस के मुंह से भी बेख्तियार चीख निकल गई। अब तो खालिद और महरीन की हालत भी दीदनी हो गई। वो आगे बढ़े तो बॉस ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग वहीं बैठे रहो वरना भून डालूंगा। दोनों खामोशी से दोबारा अपनी जगह पर बैठ गए। ये क्या चक्कर है? बॉस उलझन के आलम में बोला। मेरी तो समझ से बाहर है। झटका लगने के बायस टोनी का दिल धक धक कर रहा था। मेरे ख्याल से इनसे पूछना चाहिए। बॉस ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं पूछता हूँ। बॉस इन दोनों के करीब आया। और तुम मेरे साथ चलो, बॉस ने महरीन से मुखातब होते हुए कहा और महरीन परेशान निगाहों से खालिद की तरफ देखने लगी। चलो, बॉस ने इसे सख्त लहजे में कहा तो महरीन चुपचाप इसके साथ चल पड़ी। दरवाजे के करीब पहुंचने पर बॉस ने महरीन से कहा, यह दरवाजा खोलो। महरीन ने दोनों नकाब पोश की तरफ देखा। बॉस और टोनी के नकाब अभी तक चेहरे पर थे। महरीन ने आगे बढ़कर हैंडल को घुमाया तो महरीन की जोरदार चीख बॉस और टोनी के कानों में पड़ी। दरवाजा खुल चुका है, महरीन ने कहा तो नकाब पोश चौंके। महरीन दरवाजा खोलकर खड़ी इन्हीं की तरफ देख रही थी। वो दोनों हैरत से महरीन की तरफ बढ़े। इनकी हैरत दीदनी थी। तुम्हें किसी किस्म का झटका नहीं लगा? बॉस ने उलझन अमेज लहजे में पूछा। झटका? नहीं तो। महरीन ने भी उलझन ज़दा निगाहों से बॉस की तरफ देखा। इसकी निगाह में सवाल था कि जैसे पूछ रही हो कि झटका कैसा। दरवाजे का हैंडल पकड़ने पर बॉस और टोनी ने महरीन की जो चीख सुनी थी वो इनका ख्याल था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हम दोनों ने जब दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया तो हमें एक ऐसा झटका लगा जैसे इस हैंडल में बिजली का करंट हो। बॉस ने पहले टोनी और फिर महरीन की तरफ देखते हुए कहा। करंट? महरीन ने लफ्ज करंट पर जोर डाला। पर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, महरीन बोली। बॉस, दरवाजा खुल गया है, इस बहस में ना ही पड़े तो अच्छा है, टोनी ने बॉस से मुखातब होते हुए कहा। चलो उठो, तुम भी हमारे साथ चलो। बॉस ने पहले टोनी की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और फिर सोफे पर बैठे खालिद से मुखातब होते हुए कहा। खालिद चुपचाप उठकर इनके करीब चला आया। वो चारों इस कमरे में दाखिल हुए। टोनी, तुम काम में लग जाओ, मैं इन दोनों पर नजर रखता हूँ, बॉस ने टोनी से कहा तो टोनी ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़कर हथौड़ा जोर से कमरे के फर्श पर मारा। खालिद और महरीन की हालत दीदनी थी। वो दोनों परेशान थे कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। उन्होंने सारा जेवर और नकदी तो इन्हें दे दी थी, तो वो कमरे का फर्श क्यों खोद रहे थे? अब पुख्ता फर्श खत्म हो चुका था और मट्टी का फर्श शुरू हो चुका था। काफी देर खोदने के बाद टोनी ने हथौड़ा एक तरफ रखा और हाथों से मट्टी हटाने लगा। जल्द ही टोनी ने एक सफेद चीज दरियाफ्त की। खालिद और महरीन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़े। टोनी ने मट्टी में से एक इंसानी हाथ निकाल लिया था, जिसे देखकर महरीन ने अपनी चीख बमुश्किल रोकी। इस हड्डियों वाले हाथ की एक उंगली में हीरे की एक अंगूठी थी। बॉस आगे बढ़ा। बस करो टोनी, हमें हमारी मतलूबा चीज मिल गई है, बॉस ने टोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साथ ही बॉस ने रिवॉल्वर की नाल टोनी की कनपट्टी से लगा दी। माफ करना टोनी, मुझे पार्टनरशिप सख्त नफरत है। टोनी पहले तो हैरान हुआ और फिर वो यकदम झुका। इतनी देर में बॉस फायर कर चुका था। टोनी काफी फुर्तीला साबित हुआ। अगर वो तेजी से ना झुकता तो इसकी खोपड़ी के परखचे हो जाने थे। टोनी घूमा। इसने अपने सर की टक्कर बॉस के पेट में मारी तो बॉस चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। टोनी ने बॉस पर छलांग लगाई और चेहरे पर से बॉस का नकाब उतारकर दूर फेंक दिया। एक तरफ खड़े खालिद को बॉस का चेहरा देखकर झटका लगा। वो चेहरा कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ा। इसी वक्त कमरे में एक फायर की आवाज गूंजी। एक तरफ सहमी खड़ी महरीन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। बॉस या टोनी में से एक का काम तमाम हो चुका था। खालिद अपनी कांपती टांगों के साथ आगे बढ़ा। अचानक खालिद के चलते कदम रुके। इसी वक्त बॉस ने टोनी को पीछे किया और उठकर खड़ा हुआ। टोनी का काम तमाम हो चुका था। शब्बीर, तुम? हैरत के बायस खालिद के मुंह से निकला। इस मर्तबा हैरत का झटका महरीन को लगा। वो खालिद के करीब आई। आप जानते हैं इसे? महरीन ने पूछा। हाँ, ये शब्बीर है, मेरा पहला मुलाजिम,
خالد نے انکشاف کیا، اب تم مجھے پہچان ہی چکے ہو تو میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ میں اپنا کام کروں گا اور چلا جاؤں گا، میرے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرنا۔ شبیر نے سخت لہجے میں کہا، اس کی کیا گارنٹی ہے تم نے اپنے پارٹنر کو بھی لالچ میں آ کر قتل کر دیا ہے؟ ہم تم پر کیسے یقین کریں؟ اس مرتبہ خالد پر اعتماد لہجے میں بولا، خالد صاحب، شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ریوالور اس وقت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے، تمہارے نہیں۔ فیصلہ میں کر سکتا ہوں، تم نہیں، اس لیے چپ چاپ وہیں کھڑے رہو جہاں کھڑے ہو۔ میں یہ ہیرے کی انگوٹھی لوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شبیر نے سخت لہجے میں خالد اور مہرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خالد کچھ نہ بولا۔ شبیر گھٹنوں کے پل بیٹھا اور اس نے ہڈیوں والے ہاتھ کو پکڑا اور اس ہاتھ کی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی نکالنے لگا۔ اسی وقت ایک دل دہلا دینے والا منظر رونما ہوا۔ اچانک مٹی میں سے عورت کا ایک ڈھانچہ نکلا اور اس ڈھانچے نے اپنے دانت شبیر کی گردن میں گاڑ دیے۔ کمرہ شبیر اور مہرین کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس عورت کے ڈھانچے نے شبیر کو چھوڑا تو شبیر کا بے جان جسم فرش پر جا گرا۔ ادھر خوف کے باعث مہرین کا سر چکرایا اور وہ خوف زدہ کھڑے خالد پر جا گری۔ خالد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب مہرین اس پر گری تو وہ مزید گھبرا گیا۔ مہرین، مہرین، خالد مہرین کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ مہرین بے ہوش ہو چکی تھی۔ خالد ایک غسیلی اور گونجدار آواز خالد کے کانوں میں پڑی۔ خالد نے سامنے دیکھا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اب سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ڈھانچہ اس خوبصورت لڑکی کا روپ دھار چکا تھا۔ آمینہ تم؟ خوف کے باعث خالد کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ تم تو مر چکی تھی۔ ہاں، میرا جسم ضرور مرا تھا لیکن روح نہیں۔ میں انتقام کے لیے تڑپتی رہی اور آج میرا انتقام پورا ہوگا، وہ بھی تمہارے خون سے۔ اس لڑکی آمنہ کے منہ سے خوفناک لہجے میں نکلا۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو، خالد گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ معاف کر دوں؟ آمنہ نے انگارہ اگلتی آنکھوں سے خالد کو گھورا۔ تمہارا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے خالد، میں جانتا ہوں، اسی لیے روزانہ اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ خالد بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی ندامت کے آنسو تھے، اور آج میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تمہاری معافی کی تلافی موت ہے خالد، دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آمنہ نے اتنا کہا اور ساتھ ہی وہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل گئی۔ دیکھا تم نے، میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوا، لیکن تم بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہو۔ یاد ہے تمہیں وہ رات جب ہم اس مکان میں آئے تھے؟ اس رات میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی تھی۔ موسم زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں تمہیں اپنے اسی مکان میں لے آیا تھا۔ گاڑی سے اترنے پر ہم دونوں کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ شبیر نے گاڑی اندر پارک کی۔ اس گھر میں صرف میرے کپڑے تھے، کیونکہ اس گھر میں میرے اور شبیر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں تو اپنے کپڑے پہن آیا، لیکن تم تولیے میں ہی باہر آ گئی۔ تمہارے ہاتھ میں میری جیب سے گری ہوئی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے تمہیں تولیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہارے گورے بدن نے میرے جسم میں کرنٹ کی تیز لہر دوڑا دی تھی۔ یہ انگوٹھی کس کے لیے خریدی تم نے خالد؟ تم نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری منگیتر کے لیے ہے، میں نے تمہارے بدن پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ منگیتر؟ تمہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پر خالد، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم نے کہا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر تم نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں جلدی سے علیحدہ کیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں بولا، تم سے پیار۔ اتنا کہہ کر تم نے اپنے بدن کو تولیے کی قید سے آزاد کر دیا۔ میں نے تمہارے بدن کو دیکھ کر بہک گیا اور ہم دونوں سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جو ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پر جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے کا بوسہ لیا۔ آمینہ، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس گناہ کا ازالہ ہم دونوں کی شادی سے ہو سکتا ہے۔ تم نے مسکراتے ہوئے بظاہر مجھے مشورہ دیا۔ شادی؟ پر میں نے تو ابا جی کو زبان دے دی ہے اور چند روز میں میری شادی ہونے والی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تو پھر تم نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ تم نے چیخ سے مشابہ لہجے میں بولی، اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی حیرانگی سے اٹھتے ہوئے کہا،
میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی ہے، اس گناہ میں تم برابر کی قصوروار ہو۔ ہاں قصوروار تو میں ہی ہوں۔ اب تمہارا مطلب جو نکل چکا ہے۔ تم آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی تو مجھے تم پر بے حد غصہ آیا۔ میرا مطلب نکل گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں بھی غصے میں آ گیا۔ اگر تم نے مجھے برباد کیا ہے تو میں بھی تمہیں برباد کر دوں گی۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں پورے معاشرے میں تمہارا گندا چہرہ دکھاؤں گی۔ تم غصے میں بولتی جا رہی تھی اور میں نے غصے میں تمہارے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم چیختی ہوئی دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ تمہارا سر کافی زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ تم لہرا کر زمین پر گری۔ اب مجھے ہوش آیا، میں آگے بڑھا اور تمہیں سیدھا کیا۔ تمہارے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر ڈر کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی دیر میں شبیر بھی اندر آ چکا تھا۔ پہلے تو وہ اندر آ کر ماحول دیکھ کر حیران ہوا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، جی خالد صاحب، اس کو دیکھو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے شبیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ شبیر نے آگے بڑھ کر آمنہ کو چیک کیا۔ خالد صاحب یہ تو مر چکی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں خالد صاحب، شبیر نے پختہ لہجے میں کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو تمہاری نبض بند تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے شبیر کو 2 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ وہ تمہاری لاش کو ٹھکانے لگائے۔ اس نے یہی زمین کھود کر تمہیں دفنا دیا۔ اتنا کہہ کر خالد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت کے آنسو۔ میری زندگی تو تم نے ختم کر دی اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی۔ آمنہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری مرضی ضرور شامل تھی، لیکن اس مرضی کی وجہ بھی تم ہی بنی تھی۔ خالد نے کہا، میرے دل کو سکون تبھی ہوگا جب تم بھی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر میری دنیا میں آؤ گے۔ آمنہ نے انگارہ اگلتی آنکھوں سے خالد کی طرف دیکھا، پھر وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ آمنہ خالد کے پاس پہنچتی اور اسے زندگی کی قید سے آزاد کرتی، اچانک ایک نورانی چہرہ والے بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے ہوا میں اڑتی آمنہ کو گردن سے پکڑا تو آمنہ کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ بزرگ آمنہ کو لے کر اسی گڑھے میں اتر گئے جہاں سے وہ نکلی تھی۔ پھر خالد نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا۔ اچانک وہاں پر پڑی مٹی اڑ اڑ کر گڑھے میں گرنے لگی اور پھر فرش کے ٹوٹے ہوئے پیس گڑھے میں گرنے لگے۔ چند لمحوں میں فرش کی حالت ایسی ہو گئی جیسی ٹونی کے فرش کھودنے سے پہلے کی تھی۔ وہ بزرگ بھی آمنہ کے ساتھ اس گڑھے میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ بزرگ دوبارہ نمودار ہوئے۔ خالد ان کی طرف دیکھنے لگا۔ خالد، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس گناہ میں سارا قصور آمنہ کا تھا۔ وہ تمہیں کافی عرصہ سے چاہتی تھی، لیکن تم اسے بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ اس رات بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے ذہن میں شیطانی منصوبے نے جگہ بنا لی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شیطانی عمل کرتی ہے تو تم اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ آمنہ وہ انجام بھگت چکی ہے۔ میں نے تمہاری بیوی مہرین کے ذہن سے ڈھانچے والی بات اور فرش کھودنے والی بات نکال دی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ 2 چور شبیر اور ٹونی تمہارے گھر چوری کی غرض سے آئے اور لالچ میں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو ختم کر لیا۔ شبیر نے تمہارے کہنے پر آمنہ کو دفنایا تھا، لیکن وہ ہیرے کی انگوٹھی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مزدور کو خریدا جو اس مکان کی تعمیر کے دوران مر گیا تھا۔ وہ مزدور آمنہ کے غصے کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر شبیر نے ٹونی کو اپنے ساتھ ملایا کہ ہم چوری کی غرض سے اس گھر میں جائیں گے، لوٹے ہوئے مال اور اس انگوٹھی میں سے ہم آدھا آدھا بانٹیں گے، لیکن لالچ ان دونوں کو لے ڈوبی۔ اب میں چلتا ہوں خالد، اتنا کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔